अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबका बला को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है, अदल जुल्म को खा जाता है, तकब्बुर इल्म को खा जाता है, झूठ रिस्क को खा जाता है। ये बिल्कुल सच है कि ये बहुत ही पते की बात है कि ये सब चीज़ें एक दूसरे को ईट अप करती हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। झूठ का जो एक होता है ना पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम झूठ बोलेंगे तो कभी ना कभी वो झूठ पकड़ा ज़रूर जाता है। चाहे आप कुछ भी करें, हेरा फेरी करेंगे तो हेरा फेरी भी ज़्यादा दिन नहीं चलती। कहते हैं ना, सच का जो सफ़र होता है वो बहुत ज़रा मुश्किल होता है, लंबा होता है, लेकिन मुतमईन होता है इंसान, कंटेंट होता है अपनी ज़िंदगी से। जहाँ आपने झूठ, फरेब, ऐसी कोई भी चीज़ की होती ना, वो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपको डाउन कर ही देते हैं, पुल डाउन हो ही जाता है इंसान। ये एक अकल की बात थी और एक अच्छी बात थी जो हमने कहा कि हम करेंगे। उसके अलावा हज का आज दिन है और बहुत से खुश नसीब लोग जो है वो हज की जर्नी पे गए हुए हैं, जिनको हम कहते भी हैं कि हमारे लिए दुआएं करें। हज पांचवा रुकन है इस्लाम का और एक फ़र्ज़ है जो हमें करना है, हर मुसलमान को करना है। लेकिन अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद फरमाए कि आपके पास इतने एक्सपेंसेस हों, क्योंकि एक हज करने के लिए आपको बहुत से एक्सपेंसेस आपके आते हैं। उसके अलावा हिम्मत, कहते हैं जवानी का हज कर लेना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में जाके हज करना मुश्किल हो जाता है। उम्रा तो एक ऐसा पिलग्रम है जिसमें आप आराम से जाते हैं, कुछ दिन होता है, आप गुजार के आ जाते हैं। लेकिन हज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हज करने का तरीका, हज को समझना, हज के क्या जो हैं वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये समझना। हम हज पे तो बात कर लेते हैं, हज पांचवा रुकन है, हज में ये होता है, हज हमें करना फ़र्ज़ है। लेकिन हज की तैयारी जो होती है, हज पे जाना, हज से पहले आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ये हम बहुत कम सुनते हैं या समझते हैं। पूरी एक लर्निंग होती है हज पे जाने की। मुझे याद है कि जब हम पिछले साल भी हज का मैं शो करी थी तो हमने उसकी लर्निंग पे बहुत बात की थी कि जी आप हज करने गए, आपको किन चीज़ों की तकलीफ़ आती है, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अपने साथ एक ग्रुप में जब हम जाते हैं, हज का एक पूरा ग्रुप बनता है, एक पूरा जो कहते हैं ना कि अपने रिश्तेदारों के साथ एक पूरा बनाते हैं हम ग्रुप। उसमें आपने एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है, खैमों में कैसे रहना है, आपने किस तरह इबादत करनी है, ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। हज को समझेंगे हम कि हज है क्या। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं आयशा बिलाल। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? बिल्कुल खैरियत से। नए नए बस आप पहने आप अबाए और मुझे जलाएं आके कि आपने खूबसूरत अबाए पहन रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज इतना खूबसूरत दिन है वाकई। और अल्लाह ताला जो भी रहमतें इस वक्त नाजिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला हम पर भी उसका नुज़ूल करें। आमीन। और परवरदिगार जितने भी यहाँ पर जितने भी लोग कैमरे के इस पार हैं, कैमरा मैन्स हैं यहाँ के, जितने भी हमें लोग, हमारी टीम है, स्टाफ है, हमारी टीम है, सबके लिए दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबके रोज़ी में बहुत बरकत दे। आमीन आमीन। क्योंकि आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन दुआएं बहुत कबूल होती हैं। बिल्कुल। और आयशा, ये क्या बिल्कुल सही बात है कि हम हमेशा से, हमारे घर में बड़े भी कहते आते थे कि हज का दिन आता है तो हज वाले जो नहीं भी हज कर रहे वो टीवी पे बस हज देखते रहें, दुआएं करते रहें। हज का रोज़ा, ये आज के दिन का रोज़ा, कल का रोज़ा बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें, हज के दिन को एक्सप्लेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हज का जो दिन है ना, वो आप समझ लीजिए कि खुदा ने, जैसे इंसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ना, खुदा ने अपने लिए एक घर की तखसीस की है, अपना घर बनाया है और उस घर से अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर खाना काबा की तामीर को अगर हम देखें ना, सबसे पहले जो तामीर किया गया है वो फरिश्तों ने किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले काबे की तामीर हो चुकी थी। फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल। ये बहुत बड़ा एक ऐसा वाक़या है, लेकिन कहीं ना कहीं हम हज़रत हाजरा की उस हिजरत को भूल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं कभी उस माँ के बारे में सोचती हूँ ना कि जो जिसका बच्चा जो है वो दूध के लिए या पानी के लिए बिलके, हम अपने बच्चों का सोचें ना, तो किस तरह से उन्होंने दौड़ें लगाई सफ़ा मरवा। और आप ये देखें कि अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है, बेशक कितनी मोहब्बत करता है कि सिर्फ उसका, वो हज़रत हाजरा जो है उनका इरादा ये नहीं था कि यहाँ से भागना वहाँ से इधर आना, ये नीयत नहीं थी कि ये कोई रुकन है। नियत क्या थी
کہ میں یہ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میرا بچہ پیاسا ہے جی اور اللہ کو وہ پیاس اور ماں کی محبت اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا رکن قرار دے دیا کہ اب آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر صحیح کرنی ہے. ٹھیک ہے, آج حج کا جو دن ہے, اس کا جو روزہ ہے, جی اب آج کے دن جو ہے وہ عرفہ میں ہوں گے لوگ. ٹھیک ہے, عرفہ میں یہ وہ مقام ہے جہاں پر اس وقت ایک آواز گونج رہی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک صدا گونج رہی ہے. آپ سوچیں کہ ہم کتنا ہی بڑا کوئی اسٹیٹس ہے ہمارا, لیٹے ہیں زمین پر, کھلا آسمان دیکھ رہے ہیں ہم, اور وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا ہے نہ کوئی بندہ نواز. سب کی تمنا صرف اور صرف اللہ کی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. جب پہلی بار میں حرم میں پہنچی تھی نا آمنہ, آپ یقین کریں میں نے جب خانہ کعبہ کو پہلی بار دیکھا تو ہم یہ سوچ کے میں نے پلان کیا تھا یہ مانگوں اللہ تعالیٰ سے, یہ بھی مانگ لوں گی, یہ بھی کہہ دوں گی, وہ بھی کہہ دوں گی. بالکل آپ سٹک ہو جاتے ہو. کچھ نہیں مانگ سکتے آپ, وہاں اللہ تعالیٰ کا جلال ہوتا ہے اور آپ کی دعائیں ہوتی ہیں, اور آپ کو نہیں معلوم ہوتا آپ رو کس بات پہ رہیں, سمجھ ہی نہیں پتا ہوتا. آپ ایک مرتبہ غلاف خانہ کعبہ کے قریب اگر آپ چلے گئے ہیں اور آپ نے اسے تھام لیا ہے, میں کہتی ہوں کائنات میں آپ کو ایسا سکون کہیں مل ہی نہیں سکتا, ایون کہ ماں کی گود میں بھی نہیں مل سکتا. یہ بڑی بات کر رہی ہوں میں, ماں کی گود میں بھی آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو آپ کو غلاف خانہ کعبہ کو پکڑ کے ملتا ہے. کیا بات ہے. اور جب آپ میزاب رحمت کو دیکھتے ہیں, وہ جو پرنالا ہے نا جو خانہ کعبہ کی چھت سے جو جڑا ہوا ہے, وہاں سے برسات جو ہوتی ہے, جی اللہ اکبر کبیرہ, بہت خوبصورت. تو جو نہیں بھی جا سکے ہیں اگر اس منظر کو دیکھتے ہیں, آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھتے ہیں, اپنی موبائل اسکرین پر دیکھتے ہیں, بس اللہ سے دعا کریں, کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے لیے, میں کہتی ہوں اس زمانے میں کتنی تکالیف تھی. میں اسی پہ آنے والی تھی کہ اس زمانے کی جو یہ حج کی پلگرم ہوتا تھا اور اتنی بڑی جرنی ہوتی تھی, لوگ سالوں مہینوں پہلے چلنا شروع کرتے تھے, آتے تھے, کتنا تکلیف دے ان کے لیے, لیکن ان کو اس میں بھی سکون ہوتا ہوگا. سکون, اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. ایک ہوتی ہے نا کہ وقت آپ کہتے ہیں نہیں بس جلدی سے یہ وقت گزرے, تو وہ پیر کے جو چھالے ہیں نا وہ بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں. بالکل صحیح. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو اس زمین پر جانا. اور پھر دیکھیں اب آج کے دور میں حج ہمیں ایک پیغام دیتا ہے. حج کیا پیغام دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی ماں کو حج ایسے کرایا کہ تپتی ہوئی دھوپ ہے اور اس دھوپ کے اندر گوشت کا کوئی ٹکڑا رکھ دیا جائے زمین پر تو وہ بھن جائے, اور اس پر بھی اگر آپ اپنی والدہ کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر کاندھوں پہ سوار کر کے اگر آپ حج کر رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر بھی ماں کا جو حق ہے نا وہ ادا نہیں ہوگا. اچھا. اور آمنہ اس پیغام کے توسط سے میں کہتی ہوں آپ اتنے سارے ارکان ادا کریں گے نا, وقوف عرفہ کریں گے, منی میں جائیں گے, صحیح کریں گے, رمی و جمار کریں گے, شیطان کو کنکریاں ماریں گے, طواف کریں گے, حلق کروائیں گے, قربانی کریں گے. اتنے سارے کام کرنے کے بعد بھی نا آپ کو کنفرم نہیں ہے کہ آپ کا حج قبول ہے یا نہیں ہے. یعنی اب یہی تو بات ہے کہ قبولیت کا کیسے پتہ چلے. لیکن جو بچے اپنی ماؤں کو دیکھ کر ایک اسمائل پاس کرتے ہیں نا, اللہ کے رسول کہتے ہیں دیکھتے ہی ہیں نا محبت سے, صرف دیکھنے پہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب دے دیتے ہیں. دیکھیں کتنی سبحان اللہ بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صرف اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور اللہ حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور ایک جگہ تو یہ بھی کہا گیا کہ جو بیٹیوں کی شادیاں کرنا یہ بھی ایک طرح سے بالکل. دیکھیں حج جو ہے نا, حج کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہے نا وہ اتنا مال بھی پیچھے چھوڑ کے جائے کہ اس کی جو اولادیں ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کی پوری ہوتی رہے. اب ایسا نہیں ہے کہ حج کے لیے نکل گئے اور بال بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے, ایسے نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے یعنی کہ راستہ کر سکتا ہے, اس کے اوپر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر نہیں نکل سکتا,
پابندی نہیں ہے وہ وہاں اس راستے کا سفر کر سکتا ہے, حج کی استطاعت رکھتا ہے, صحت مند ہے, تو اس صورت میں پھر وہ حج کرے گا. اچھا کوئی بھی شخص اس لیے نہیں رک سکتا, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تو ابھی ہم حج نہیں کریں گے. ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے. حج آپ پہ فرض ہوا, آپ نے فوراً ادا کرنا ہے, ویٹ نہیں کرنا ہے کہ اب شادیاں کر لوں تو یہ نمٹا لوں. آج کل جو ہے نا عائشہ, حج کی بھی اتنے ایکسپینسز ہو گئے, بہت زیادہ, بہت مہنگا کر دیا یہ گیا ان کے لیے کہہ رہی ہوں میں. وہی بات آ کر ٹھہرے گی کہ پیچھے اہل و عیال کا جو بھی خرچہ ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. اس کے بعد آپ پھر تاخیر نہ کریں کہ نہیں بعد میں چلے جائیں گے. آپ یقین کریں اگر آپ ایک مرتبہ چلے گئے نا, پھر دنیا دیکھیں ایک جگہ, جیسے پنجاب سائڈ کے لوگ یہاں آتے ہیں نا تو اکثر سمندر کی طرف جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے نا, کراچی کے لوگ پنجاب جائیں گے تو وہ لازمی گاؤں کھیت وہ دیکھیں گے کیونکہ یہاں وہ اویلیبل. مدینہ اور مکہ حرم وہ واحد جگہ ہے. آپ کسی سے کہیں نا کہ بھائی چلتے ہیں تو وہ کہیں گے ہاں چلتے ہیں. وہ جی نہیں بھرتا ہے وہاں پر. وہاں کی ایک ایک چیز, وہاں کا حجر اسود, اتنا خوبصورت حجر اسود, وہاں پر آپ دیکھیں غار حرا تک. اب آپ نے غار حرا کے بارے میں کبھی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کیسے جاتی ہوں گی جناب خدیجہ. مشکل ہے. جناب خدیجہ کے بارے میں ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں, غار حرا میں ہیں, اور جناب خدیجہ سامان لے کر جا رہی ہیں. مطلب جب آپ غار حرا کو نیچے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو اگر چڑھنا شروع ہو جائے پھر آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن وہ دیکھ کے ہی بندے کو لگتا ہے کہ کیسے اوپر جائیں گے. ہاں, اور آمنہ میکسیمم مجھے لگتا ہے جی میکسیمم اگر لوگ جاتے بھی ہیں نا, مطلب مثال کے طور پر اگر ان کا 1 مہینے رہائش ہے وہاں پر تو میکسیمم وہ 4 سے 5 مرتبہ جائے گا بندہ. صحیح ہے, لیکن جناب خدیجہ تو جا ہی رہی ہیں, مسلسل جا رہی ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی ہے دیکھتی ہیں کہ اب جو ہے نا اتنا کھانا ہے اور اتنا اب کھانا ختم ہو چکا ہوگا تو وہ جا رہی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں کیسی عبادات کرتے ہوں گے. وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو آج بھی اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ سعادت ملے کہ ہم بھی بالکل کہ ہم غار حرا تک جائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. وہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں, دیکھ کے ہی بندہ 1 منٹ کے لیے رک جاتا ہے کہ کون اوپر گئے. کہ اللہ تعالیٰ ہمت بھی انہی لوگوں کو دیتے ہیں جن کو پسند, جسے چاہا در پہ بلا لیا, چاہت پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلان ہوتے ہیں بندے کی, اس بندے کو بلانا ہے. خدا کسی بندے پر جب 10 مرتبہ رحمت کی نظر فرماتا ہے نا تب جا کر ایسی عظیم سعادت نصیب ہوتی ہیں لوگوں کو. اچھا عائشہ مجھے بتائیں گے ذی الحج کے جو روزے ہوتے ہیں کس دن سے شروع کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں 9 ذی الحج, 8 ذی الحج, 10 ذی الحج کا کیونکہ ہم نہیں رکھ سکتے, عید کا دن ہوگا ہمارا تو عید کو تو روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ 8 سے ہی شروع کر دیں. آج اگر کسی نے رکھا بہت اچھی بات ہے, ورنہ کل کا تو لازمی رکھیں ہی رکھیں. ٹھیک ہے, کل کا بھی روزہ تھا جو گزر گیا ہمارا. لیکن یہ روزے فرض تو نہیں ہے, نہیں بالکل بھی فرض نہیں ہے, یہ فرض نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رکھے ہیں تو لہٰذا رکھنے چاہیے, اور اس کے بڑے فضائل بھی ہیں. تھوڑی سی فضائل بتائیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے روز, ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے رکھتے رہے ہیں وہ چونکہ سنت ہیں, اور آج جس دور میں ہیں ہم وہ فتنے کا دور ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے پرفتن دور میں میری کسی ایک سنت پر عمل کیا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, تو آج اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی اس سعادت کو پاتا ہے, اس صفت کو پاتا ہے. اس کے علاوہ آج کے دن اسپیشلی اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور افطار سے پہلے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, لیکن کل تو اسپیشلی جمعہ کا دن ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور کل جو روزہ ہے نا بہت اہم روزہ ہے. صحیح, تو رکھنا ہی رکھنا ہے. کوشش کریں. کل تو وہاں تو عید ہوگی, اس سے فرق نہیں, ہمیں اپنے حساب سے رکھنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہاں کی عید کا وہ لوگ لیکن نہیں رکھ سکتے نا. اسی طرح سے ہم تیسری عید کو روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاں صحیح, حالانکہ وہاں پر تو چوتھا دن ہوگا. صحیح, وہ لوگ رکھ رہے ہوں گے لیکن ہم نہیں رکھ سکتے. ہم اپنے چاند کے حساب سے چلیں گے, جیسے یہاں پر روزہ کے ایام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کل جب آپ روزہ رکھ لیں گے تو نماز عصر کے بعد آپ نے جو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اچھا اسپیشلی ایک چیز, یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, یہاں سے بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے اور مہمان بھی ہمیں جوائن کر لیں گے, پھر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے جو آپ نے بات کی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ول بی رائٹ بیک.
علی نبینا صلی علی محمد کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کروں کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کروں کی کیا بات مولا دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں مقبول ہوگی منظور ہوگی میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت خوبصورت پہلے میں ذرا انٹروڈکشن کرا لوں عائشہ بہت خوبصورت حسن بن خورشید آپ بہت زبردست آپ نے پڑھا اینڈ ویلکم ٹو دا شو اتنا اور آپ حج بھی کر کے آئے ہوئے ہیں الحمدللہ بھی آپ سے وہ بھی ایکسپیرینس پوچھیں گے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں مفتی نوید عباسی جو کہ اسلامک اسکالر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام اور ہمارے ساتھ ہیں سید مفتی شہریار داؤد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ جو لاسٹ ٹائم آپ نے کہا ہے نا جھگڑے کروا دیے آپ نے گھروں میں میں نے سیدھا کیا ہے بندوں کو ہاں بڑا آپ نے میں نے میاں بیوی میں محبت پیدا کرائی وہ تو آپ نے کی ہے بالکل صحیح بات ہے کافی محبت ہو گئی ہے آ رہے ہیں وہ آپ سے ملنے سب الحمدللہ جی پولیس لے کے آ رہے ہیں آپ سے ملنے کیا حال چال ہے آپ سب کے اللہ کا شکر آج حج کا دن ہے تو حج کے اوپر بات ہو رہی ہے اور بہت خوبصورت آپ اب پوچھیں کیا شعر میں وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ ہے نا کہ قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے اگر وہ آپ پڑھ دیں قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے جیسے سمیٹے آغوش مادر اللہ اکبر اللہ اکبر
قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے مجھ کو مطاف اپنے اندر سمیٹے جیسے سمیٹے آغوش مادر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اچھا مجھے بتائیے نوید صاحب کہ یہ اب ہم حج پہ، ابھی عائشہ نے بڑا ہمیں ایکسپلین کیا اچھا سا، حج کی اہمیت۔ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اسلام یہ دین فطرت ہے، یہاں کچھ چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے ذمہ پر جو اس کی توحید کے قائل اور اس کے نبی کی رسالت کو ختم نبوت کے ساتھ کامل مانتے ہیں، ان پر کچھ چیزیں لازم کی ہیں، کچھ مستحسن کی ہیں، کچھ کو حرام کیا ہے، کچھ کو حلال اور جائز کیا ہے۔ تو جو لازم چیزیں ان میں سے ایک چیز ہے صاحب استطاعت پر حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا۔ حج بنیادی طور پر آپ اپنے آپ کو فطرت کے قریب کرتے ہیں۔ جس جگہ ہم حج کرتے ہیں اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، جو اس زمین پر سب سے پہلا گھر یا سب سے پہلی جگہ اللہ رب العالمین نے ظاہر کی وہ مکہ مکرمہ ہے، اور یہ مکہ مکرمہ وہ ہے کہ جس کی اللہ رب العالمین قسم بھی ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ یہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا شہر ہے۔ تو بنیادی طور پر حج کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنے کے، ارادہ کرنے کے۔ تو ایک تو آپ اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، وہاں جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، وہ فطرت کے قریب ہوتا ہے، وہ ایک لباس میں ہوتا ہے۔ دیکھیے حج کے موقع پر لباس متعین ہے کہ یہ لباس آپ نے اختیار کرنا ہے، اور وہ انصلہ لباس ہوتا ہے، 2 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں آخرت کی یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ اس موقع پر رنگ و نسل کے سارے بت توڑ دیے جاتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہ آج کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، اور وہ فوقیت تقویٰ کی بنیاد پر قرآن مجید فرقان حمید نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس لحاظ سے بندہ اپنے اندر کی تمام تر نجاستوں کو اور اس کے اندر جو گناہ ہیں، جو عیب ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، اور جو اندر سے پاکیزہ ہیں وہ اپنے آپ کو مزید پاک کرتے ہوئے قرب الہی پانے کے لیے حج کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حج زندگی میں ہر صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اور صاحب استطاعت اس کی پوری تفصیل ہے کہ وہ کون ہے، تو اس حساب سے جو آدمی ہوگا اس کو حج کرنا چاہیے، اور اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا، اور ایک مرتبہ کر لیا صاحب استطاعت نے تو اس کے ذمہ سے حج ہو گیا۔ اب یہ جو حج ہے، اس کے حج کے اندر ہمارے لیے کئی چیزیں پناہ ہیں، پوشیدہ ہیں، کہ بندہ وہاں پہنچتا ہے تو اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اسے پکار رہی ہوتی ہے، اس کو قریب کر رہی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے حج کے ارکان کو ادا کیا، وہ اس طرح سے بجا لاتا ہے تمام تر چیزیں۔ اس میں جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ کی زیارت سے لے کر پھر یوم عرفہ، وہاں یہ سارا اجتماع اور یہ تمام تر چیزیں، یہ تمام کی تمام تر چیزیں کیا ہیں بنیادی طور پر آپ دیکھیے تو میں اس کو سمیٹتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین پر اتر کر، چونکہ وہ حیۃ الحیۃ ہے، وہ غیب ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، مکہ میں حرم پاک ہے، کعبہ ہے، تو یاد رکھیے یہ کعبہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، لیکن اللہ یہاں رہتا نہیں۔ یہ بات ہمیں ظاہر رکھنی چاہیے، یہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، یہ اس کی رحمتوں اور برکتوں کا مرکز ضرور ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہاں رہتا نہیں۔ اس مقام پر ہے کیا؟ اس مقام پر اس کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے، اور وہ نشانیاں کس وجہ سے بنی؟
کہ جہاں اللہ رب العالمین کے نیک بندے اس کے نبی گزرے، جن راستوں پر اس کے نبی چلے ان راستوں پر چلنا، جہاں اس کے انبیاء کے مزارات بنے ان جگہوں کی حاضری دینا، بنیادی طور پر یہ حج ہے اور اس کو بجا لانے والا حاجی کہلائے گا۔ تو اس حساب سے ہمیں چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور آج کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین وہاں نہیں رہتا، اس نے اپنے بندوں کی جگہوں کی زیارت آپ کو کروائی ہے، تو جہاں اس کے بندے ہوتے ہیں وہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہزارہا انبیاء اس خطے میں جہاں حج ہوتا ہے اس خطے میں مدفون ہیں، ان کے مزارات موجود ہیں، تو اس لیے ہمیں ان تمام تر چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جب ہم خلوص نیت سے نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل پیرا ہو کر حج کرتے ہیں تو اس حج کی برکتیں یوں ملتی ہیں کہ اللہ رب العالمین بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جی بہت خوبصورت بیان کیا آپ نے۔ یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ آج حج کا دن ہے، بہت زبردست جو ہے وہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم آج جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں، اور جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کو اللہ نے اتنی ہمت دی کہ انہوں نے روزہ رکھا۔ اچھا جی، ابھی نوید صاحب نے کہا، مفتی نوید صاحب نے کہا کہ جب آپ کے پاس ذائب حیثیت ہیں اور آپ جائیں، لیکن اس میں ایک اور چکر ہے، بہت پیسہ ہے میرے پاس، میں حج کے لیے ٹرائی بھی کری ہوں لیکن بلاوا نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فرض ہے کرنا ہے، لیکن اللہ کی مرضی نہیں، پھر کیا کرے انسان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا، یہاں ایک کانسیپٹ کلیئر کر لیں ذرا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں گرتا، نہیں ہل سکتا، بے شک، ٹھیک ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مکہ مدینہ بھی چلا جائے؟ جی اچھا، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ظالم بھی مکہ مدینہ گئے، جی اللہ کی اجازت تھی، جی ٹھیک ہے نا۔ اب جو ظالم ہے واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تو کہتا ہے میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا، پھر اللہ نے اپنے گھر کیسے آنے دیا؟ جی، اور بڑے بڑے نیک لوگ نہیں جا پاتے، بڑے بڑے نیک لوگ نہیں جا پاتے، کئی لوگ گئے، اور ویسے قرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے بظاہر دنیاوی طور پر، صرف نبی نے منع کر دیا تھا کہ نہیں تو اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، وہی کرتے رہو۔ جو چیز ماننے کی ہے یا سمجھنے کی وہ یہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ if there is a will there is a way، اگر خواہش ہوگی تو جائے گا۔ اب وہ دیکھیں جو کل ابھی یہ اب تھوڑے دیکھو دن اس کی پہلے تھی، دو مثال مرتبہ بن فلائٹ گئی گئی، اور واپس آ گئی، 3 دفعہ، 3 دفعہ فلائٹ گئی اور واپس آ گئی، 3 دفعہ گئی، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ول تھا، اس کی کشش تھی، اس کی اٹریکشن تھی، واٹ ایور اٹ واز۔ ہمارے ہاں جو کہہ رہا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں لیکن نہیں جا پا رہا، دلوں کے حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جی کیا وہ واقعی اتنی ول رکھتا تھا کہ وہ جانے کی خواہش رکھتا تھا، وہ نہیں جا پا رہا؟ کہیں وہ دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں صرف فارمیلٹیز کے چکروں میں تو نہیں رہ گیا، یار میں جاؤں گا، یہ ہوگا وہ، جیسے انہوں نے کہا قصد کرنا، اور حج کا ایک مطلب ہے جد و جہد کرنا۔ ہمارے یہاں تو جتنے ہم جو حاجی جاتے ہیں، ہماری میکسیمم عمرے پہ بھی بھائی ہوٹل قریب ہونا چاہیے، میں لے جاتا ہوں نا کافی، ہوٹل قریب ہونا چاہیے۔ اچھا، ان کا ابا آگے پیچھے ہو گیا تو ذمہ دار میں، ان کے ایک نل میں پانی آ رہا ہے یا ٹپک رہا ہے تو ذمہ دار میں، بالکل ٹھیک ہے۔ کھانا پینا ان کو ذرا صحیح نہیں ہے، جبکہ وہ کھانا پینا ہمارے پیکیج میں نہیں ہوتا، نہیں ہے تو پھر ذمہ دار میں۔ تو سنیں پیکیج میں کھانا نہیں ہوگا تو وہ خود کریں، وہ خود کھائیں گے، کیونکہ ہر ایک مزاج ہوتا ہے نا۔ ڈفرنٹ پیکیج۔ میں یہ عرض کروں کہ کعبے کے اندر 360 بتبی تھے، جی آپ نے اس دن بھی فرمایا تھا، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر یہ کوئی کہے کہ یار میں بہت کوشش کر رہا ہوں، کروڑوں روپے میرے پاس لیکن میں جا نہیں پا رہا، تو اس وقت میری ہاتھ جوڑ کر صرف ریکویسٹ ہے اپنے دل کو ٹٹولے، ٹھیک ہے، کہ آیا وہ ہی از ولنگ ٹو گو۔ اوکے، ہوتا یہی ہے کہ اللہ دلوں کے حال ابھی جانتا ہے۔ آپ نے کہا کہ جو ظالم ہے وہ بھی جاتا ہے، وہ تو اللہ کے گھر کی چابی، اللہ نے بے نیازی دکھائی ہے، کے ان کو اندر لے کے ارے جایا حج جاتا ہے۔ از دا بہترین مظہر آف اللہ بے نیازی۔ اللہ کہتا آ رہے ہو آؤ،
बख्शना दे मैं, सच्ची तौबा करके आओगे जाओगे। अब बताओ मेरे, सच्ची सच्ची बताना, जो शख्स हज करके वापस जाता है, नबी अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे अगर उसने उसके हलाल को हलाल जाना और उसके हराम को हराम जाना तो वो ऐसा हो गया जैसे उसकी माँ ने आज ही जन्म दिया हो, उसके सारे गुनाह माफ। लेकिन हमारा हाजी आके क्या बन जाता है? पाजी। जरा पाजी की जाके आप डेफिनेशन पढ़ना, बेगैरत, बेशरम, बेहया। तो हमारे हज्जाज माजरत के साथ, हर कोई तो नहीं होता, हर कोई नहीं, मैं मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा, माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं। बहुत ज्यादा कहा जाता है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? इट्स अ स्टेटस सिंबल नाउ। जी, मैंने सबसे महंगा हज करना है, हाँ, गरीब रह गया बेचारा, बिल्कुल। अब अगर आप मुझे इजाजत दें, जो इस साल हुआ है, पिछले साल उसकी उन्होंने पहले प्रैक्टिस की और उसके बाद आज उन्होंने इस साल कर दिया। उन्होंने क्या किया? प्राइवेट हज वालों का बेड़ा गर्क करवा दिया। अच्छा, हाँ, इसके अंदर मैं समझता हूँ, मैं जी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरा ये है मानना कि जी गवर्नमेंट ने इन लोगों को, सबको, प्राइवेट वालों को, रुको रुको रुको, अभी नहीं तुम लोग पैसे जमा कराना, ये नहीं कर। उधर जब पैसे जमा कराने के लिए गवर्नमेंट, वहाँ वो तो सऊदी गवर्नमेंट है, उन्होंने तो हर चीज का ठेका दिया हुआ है, खाने का उसको, रिहाइश का उसको, ट्रांसपोर्ट का उसको। उन्होंने कहा भाई पैसे लाओ, ये तुम्हारी मीना की जगह हम ये तुम्हें अलॉट कर देंगे, अरफात में ये अलॉट कर देंगे, फलां ये अलॉट कर देंगे, ये होटल, ये वहाँ अजीजिया में ये 5 स्टार या इकोनॉमी व्हाटएवर। इन बेचारों को रोका हुआ था। और ये जब ये जो मैंने पढ़ा है और जो मेरी बात हुई है, अच्छा, जो मैंने देखा, लोग सड़कों पर आ गए, अब उनके घर बिक गए क्योंकि उन्होंने पैसे देने लोगों के वापस, वहां से तो पैसे नहीं वापस मिलेंगे। लास्ट ईयर जो है वो हमारी कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने बिल्कुल वो जो एंड के दिनों का हज होता है वो वाला पैकेज लिया और बहुत बड़ा स्पेशल जो होता है ना, बड़ा हज प्राइवेट किया, और उन्होंने बड़ी कंप्लेन की कि वहाँ जाके हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ, हमें खाना टाइम पे नहीं मिला, हमारी बड़ी चीज़ें ख़राब हुई। तो ये भी एक चीज़ देखने की जो मैं चाहूँगी कि आज हम बात करें कि ये भी गलत है ना, आप लेके जा रहे हैं लोगों को, आप इतना पैसा ले रहे हैं और आप उनको वहाँ जाके रोल रहे हैं। कमिटमेंट जब, आई एम सॉरी, जब आपकी हाँ कमिटमेंट पूरी नहीं होती, होता क्या, आई एम सॉरी टू से बट आई हैव टू। जब कमिटमेंट करता है बंदा, मैं 5 स्टार पैकेज दे रहा हूँ, VIP पैकेज दे रहा हूँ, हैं, वहाँ जाकर वो नहीं देता तो उसकी कंप्लेन होनी चाहिए उस कंपनी की कि जिसके थ्रू वो जा रहे हैं। वो कंप्लेन होती है, वो जाता है और जी वो जाके वजारत वालों को नोट लगाता है, खत्म, उसकी कंप्लेन खत्म हो जाती है। और अगले साल फिर नया वो भेद बदल के शिकार करता है लोगों को। ठीक है, चले, ये तो फिर ये गलत कर रहे हैं, पिलग्रिम पे जा रहे हैं इसलिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आयशा, जैसे कुछ लोगों ने उम्रा नहीं किया होता, लेकिन जब उनका हज आ जाता है, हज की कॉल आ जाती है, वो जा रहे होते हैं हज के लिए, तो वो क्या उन्हीं दिनों में उम्रा पहले कर सकते हैं? देखें, यहाँ पर मोस्टली पाकिस्तानीज़ जो हैं वो तमत्तो करते हैं। जी, क्या करते हज की 3 अक़साम है, तमत्तो है, क़िरान है और इफ़राद है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया है ना, वो क़िरान किया है। यानी क़िरान में क्या होता है कि आपने एहराम बांधा है जी, और एहराम उम्रे की नियत से और हज की नियत से बांधा आपने, उम्रा और हज की नियत से नहीं, उम्रा की नियत से बांधेंगे और उम्रा जैसे आपका कंप्लीट हो गया ना तो आपने एहराम उतार सकते हैं आप। ठीक है, सही है, ये तमत्तो की मैं बता रही हूँ। और उसके बाद जब हज के अय्याम आएंगे तो दोबारा आप एहराम बांधेंगे और हज के अरकान मुकम्मल करेंगे। मोस्टली पाकिस्तानी तमत्तो करते हैं और ये किया जाता है। क़िरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का एहराम बांधा और उम्रे की पाबंदी से जो हल्क वगैरह करवाते हैं वो नहीं करवाया आपने, और आपने अपना हज मुकम्मल किया। ठीक है, ये सबसे अफजल वो होता है, हज होता है। अच्छा, हज इफ़राद में सिर्फ आप हज कर सकते हैं। तो अगर किसी बंदे ने अगर उम्रा नहीं किया है, ठीक है, और अगर उस पर हज फ़र्ज़ है और हज के अय्याम में अगर वहाँ का मुक़ीम है और अगर अदा करता है तो कर सकता है। लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी तमत्तो करते हैं, यानी पहले उम्रा कर लेते हैं और फिर वो हज की अदायगी करते हैं, वो हो सकता है। अच्छा, शहरियार भाई की एक बात से मैं ये कहूँगी कि अगर कुछ लोगों को वहाँ जाके सहूलतें नहीं मिलती हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये वो मकाम है कि जहाँ पर आप सोचें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या जनाब हाजरा ने कितनी तकालीफ उठाई हैं, उनकी तकालीफ के आगे तो आपकी तकलीफ़ कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी तकालीफ के बारे में सोचने लगे तो वो लज्जतें जो आप वहाँ पर हासिल कर सकते थे वो आपको कभी भी नहीं मिल सकती हैं। और दूसरी चीज़ जो आजकल के दौर में हर जगह पर जाकर आप अपनी सेल्फीज़ बनाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, आपका मतलब टोटली ये दज्जाल के फितने से भी बढ़कर है ना दिखावा करना। तो क्या करते हैं हम जाकर
آج میں حجر اسود کو چوم رہا ہوں, آج میں جالیوں کے پاس سے گزر رہا ہوں, آج میں فلانی چیز پر ہوں. تو اس چیز سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا ٹھیک ہے, چاہیے. ایک یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, آپ ہی سے واپس آئیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. آج حج کا دن ہے, حج کو ہم ڈسکس کریں, حج کی بہت سی اور بھی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ونس اگین. جی شہریار صاحب, آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کہا نا 2014 یا 15 میں ہم لوگ گئے گروپ لے کے, اور وی آئی پی وہ تھا, مجھے دے کے بیٹھا دو لوگ. اب بس ہو گئی لیٹ, ہم لوگ کلاک ٹاور میں نیچے بیٹھے ہوئے بس کا انتظار کر رہے ہیں. 16 لاکھ کا اس وقت انہوں نے آج پیکج دیا ہوتا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2015. امیجن کریں ذرا. تو میں لوگوں کا ذہن بنا رہا تھا کہ بھائی بس آنے والی ہے, انتظار کریں اور یہ کریں. حضور نے اتنی تکالیف برداشت کی, امی خدیجہ نے یہ کیا. میں تکالیف بیان کر رہا ہوں. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, جی عبرت کا واقعہ یہ. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, کہنے لگے او مولانا زیادہ بھاشن مت جھاڑو, ہم پیسے دے کر آئے ہیں, یہ سہولت دینا تمہارا کام تھا. میں نے کہا یار مل جائے گی, جب بس آ جائے تو مجھے بتا دینا, میں اوپر کمرے میں جا رہا ہوں. اوپر گیا, واش روم گیا, سلیپ ہوا, ٹانگ ٹوٹ گئی, حج ہی نہیں کر سکا, اس کو حج نصیب نہیں ہوا, بندہ ہاسپٹلائز رہا. 1-1.5 مہینے بعد پاکستان واپس آئے. اللہ مجھے معاف کرے. اللہ کے گھر جانا وہ بھی اللہ کو ڈیسائیڈ, پھر اللہ مطلب کہ who are you to say that کہ میرا یہ بھی کریں وہ کریں. مال بھی کس کا ہے یار, مال بھی اللہ کا ہے. اللہ کا ہے. تو اللہ نے اگر اس مال سے تمہیں بلوایا ہے تو کبھی تکبر نہ کرو, کہنے کا مطلب یہ. نوید صاحب, کچھ لوگوں کا حج جیسے, اسی سے میں کنیکٹ کر دیتی ہوں, ادھورا رہ جاتا ہے. تو کیا ان کی جو ہے مقبول ہوتا ہے حج, ان کا قبول ہوگا جو آدھا رہ جاتا ہے, یا تب طبیعت خراب ہو جاتی ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں طبیعت خراب ہو گئی ڈیورنگ حج کے ڈیز میں. دیکھیے 2-3 طرح کی چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ انہی ایام حج میں انتقال کر جاتے ہیں. جی, حالت احرام میں پچھلے سال بھی گرمی کی وجہ سے ہوا. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں, جیسے یہ ہو گیا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود کہ جرنی پہ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی, ایئرپورٹ پہ ہی تھے, تو وہ ایک اور خاتون کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا تھا. دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ حج کے ایام میں حالت احرام میں کسی کا انتقال ہوا تو وہ کل قیامت کے دن وہی تلبیہ کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. باقی کسی کا ایئرپورٹ پہ انتقال ہو گیا, یا کسی کا وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ ہو گیا, یا عمرہ کر کے وہ اپنے ہوٹل میں گیا وہاں انتقال ہو گیا, تو چونکہ وہ زمانہ اس نے نہیں پایا حج کا, اس پر فرض تو تھا, تو لہٰذا وہ فرض ہی ساقط ہو گیا. تو یہ تو مسئلہ شرعی ہو گیا. باقی یہ ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کی ظاہر بیماری کی اہمیت ہے, حیثیت ہے کہ کس درجے کا وہ بیمار ہے. اگر وہ عام معمولی بخار وغیرہ تو وہ ارکان ادا کر سکتا ہے, تو اس کو کرنے چاہیے. لیکن جو حضرت نے جیسے بیان کیا ٹانگ ٹوٹ گئی, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس کا وہ فرض رہ گیا, وہ آئندہ سال اگر اس کی استطاعت ہے تو وہ ادا کرے. یہ تمام تر چیزیں. یہاں میں ایک بات کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمران بہت زیادہ, یعنی حکومت حج کو مہنگا کر رہی ہے, ٹیکس لگا رہی ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کہیں کی, آج پھر کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ ان لوگوں پر تو ڈبل ٹیکس لگا دیں جو دوسری مرتبہ حج کر رہے ہیں, لیکن حج کرنا پہلی مرتبہ فرض ہے. تو جو آدمی غریب ساری زندگی, خاص طور پر وہ, ایک تو یہ ہے نا کہ یہاں سے گئے, جیسے انہوں نے مہنگے پیکیجز کی بات کی کہ 30 لاکھ 35 لاکھ دیا آپ حج کے لیے چلے گئے. ان کے لیے 30 لاکھ 35 لاکھ دینا آسان ہے, مشکل نہیں ہے. لیکن وہ جو ساری زندگی لگا کے اپنے 10 لاکھ 12 لاکھ روپے جمع کر رہا ہے, اس سے پوچھئے کہ اس نے کیسے جمع کیے ہیں. تو وہ عورتیں, وہ مرد, وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کے لیے آپ پیکیج کو مزید سستا کیجئے, اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کا آپ ڈبل کر دیں نا, کیونکہ دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا. آپ کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, اللہ نے آپ کو استطاعت دی, آپ کریں, لیکن ان کا آپ مہنگا کر دیں, اور جو لوگ پہلی مرتبہ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ سہولت جو ہے وہ فراہم کریں. یہ پہلے بھی میں نے کہیں عرض کیا, آج پھر کہہ رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں. وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب ہیں, وزیر اعظم ہیں محترم میاں محمد شہباز شریف صاحب, یہ ہمیں سن رہے ہوں گے یا سنیں گے, تو ان سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے توجہ فرمائیں, اور وہاں لوگوں کو سہولیات بہرحال جو ہے وہ پہنچانے کے لیے پورا اہتمام اور انصرام کریں. اور لوگوں سے, حجاج سے یہ گزارش ہے کہ آپ وہاں صبر کریں. وہاں جس طریقے سے صبر کا درس دیا گیا نا, آپ اس کو پیش نظر رکھیں. حج کے موقع پر کسی دوسرے کو تکلیف نہ دیں. آپ دیکھیے کہ حاجی کی کتنی عظمت ہوگی, اندازہ اس سے لگائیے. وہ جو قربانی کے جانور ہیں نا حج کے, وہ جب نشان زدہ ہو جاتے ہیں تو اللہ نے ان کو اپنی نشانی قرار دیا ہے.
وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ اونٹ ہے، وہ گائے ہے، جب تک اس پہ نشان نہیں لگا تھا اس کا وہ حکم نہیں تھا. جب نشان لگ گیا یعنی تعین ہو گیا کہ یہ قربانی کی جائے گی حج کے دنوں میں، تو اس کی عظمت وراء الورا ہو جاتی ہے. تو جب ایک جانور اتنی عظمت والا ہوتا ہے تو پھر جو حج کرنے والا ہے وہ کتنی عظمت والا ہوگا. تو جب وہ عظمت والا حاجی ہے تو اس کو یہ رکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اتنی عزتیں اتنی عظمتیں دی ہیں، تو اس راستے میں اگر کوئی معمولی تکلیف آتی ہے تو وہ اس کو صبر سے برداشت کرے، اس کا اجر اس کو آخرت میں ملے. صحیح. حسان صاحب آپ نے حج ادا کیا ہے، مجھے بتائیں کیا ایکسپیرینس رہا؟ الحمدللہ سب سے بڑا تو پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ موقع دیا، ساتھ بخشی، اور علماء کرام سے جس طرح بھی سن بھی رہے ہیں. اور یہ ایک ایک چیز حقیقت ہے کہ وہ سفر ہی میں ختم کرنے کے لیے جب آپ وہاں پہنچتے ہیں، مینا سے مزدلفہ کا سفر ہے، مزدلفہ کے اندر جو رات کا قیام ہے، وہاں جا کے پتہ لگا کہ کوئی کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں. آپ سب کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پر ایک ساتھ پوری مسلمان امت جو اس وقت موجود ہوتی ہے وہ سفر کر رہی ہے، سارے ارکان ادا کر رہی ہے. بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے وہاں پر. کچھ ایسی چیزیں بتائیے جو ہمارے اب تو خیر حج پہ لوگ پہنچ چکے ہوئے ہیں اور آج حج ادا کر رہے ہیں، لیکن آنے والے جو حج ہیں کہاں غلطیاں لوگ کر جاتے ہیں، کون سی چیزیں جو ہمیں پریپیئر کر کے جانی چاہیے؟ جب میں سفر کے لیے روانہ ہو رہا تھا تو اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے ملا، تو ان سے دعا کے لیے بھی کہا، تو جو سب نے سب سے زیادہ مشورہ دیا تھا وہ صبر کا دیا، صبر، کہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا. اور وہاں پہنچتے ہی جب ہماری فلائٹ خاص طور پر پاکستان سے وہاں لینڈ کرتی ہے تو ایئرپورٹ سے جو ایک تھوڑا سا ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے کہ آپ 4 گھنٹے میں جدہ تو پہنچ گئے، لیکن جدہ سے مکہ شریف پہنچنے کا عرصہ کم سے کم 5-7 گھنٹے لگ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اسی وقت ہم ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں ہمارے کافی حاجی. اور کیا ابھی بھی ایسا ہی اتنا اب ٹائم؟ تو کم ہو گیا، اب کم ہو گیا کیونکہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں. جی جی، ان کی ایک پروسیجر کی وجہ سے وہ ظاہر سی بات ہے، ان کو ویکسینیشن ہے، پھر ان کی ڈاکیومنٹیشن ہے، پھر ہر ایک کو وہ گروپس کے ساتھ لے کے جانا، پھر ہوٹل پہنچتے وہ 7-8 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں زیادہ تر حاجی جو جدہ جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مدینہ جو جا رہا ہے اس کے لیے تو ضروری نہیں، لیکن جب جدہ ہم پہنچ رہے ہیں تو وہ پھر عمرہ بھی ادا کرنا ہے. تو وہ تھوڑی سی ایک بلڈ اپ ہوتی رہتی ہے، وہ ایک انگزائٹی، اور وہ پھر بلاسٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. جس طرح بھی صاحب نے فرمایا کہ لوگ تھوڑا سا وہاں پر ہائپر ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونے. صبر کے دامن کو ہم انشاءاللہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، صبر کریں گے تو حج کی میں سمجھتا ہوں میں اس سے بڑا لطف اندوز ہوا. حاجیوں کی جو میرے بڑے تھے، میں نے ان کی خدمت کی، وہ خدمت کرنے کا جو مزہ آتا ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو. مینا کے خیموں سے لے کر مزدلفہ کے اندر، اور پھر اس کے بعد خیر اب تو بہت آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں، بہت زیادہ. میں سنتی ہوں، دیکھ بھی رہی ہوں روز. آج تو اب تو کل دیکھا کہ بہت اچھے خیمے اور بنا دی گئے. ایک چیز میں کنفیوژن ہو رہی ہے کہ جیسے وہ عمرہ جب ادا کرنے جاتے ہیں تو احرام پہن لیتے ہیں، اور جیسے ہی لینڈ ہوتے ہیں تو ہم عمرہ ادا کرتے ہیں اپنا. اب حج کا دن تو جیسے آج ہے، تو یہ جو پہلے ہم لینڈ کریں گے تو احرام میں ہی کریں گے؟ دیکھیے جب ہم جاتے ہیں نا، میقات سے انٹر ہوتے ہیں، جی جیسے میں 10 دن پہلے چلی جی، تو آپ میقات سے انٹر ہوئی تو آپ کو عمرہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے عمرہ جیسے ہی کر لیا، اب عمرہ کرنے کے بعد حلق یا تقصیر کروائی جاتی ہے، وہ آپ کا مکمل ہو گیا. پھر ایام حج شروع ہوں گے تو اگین آپ نے احرام باندھنا ہے حج کا، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اپنا حج مکمل کریں گے. بیچ میں تھوڑا سا آپ گیپ لے لیں گے. اچھا، یہ خیموں میں رہنے والا دن کون سا ہوتا ہے؟ جی خیموں میں رہنے والا یہ 8 کو پہنچ جاتے ہیں سب لوگ مینا میں، ٹھیک ہے نا. بلکہ کئی لوگ تو جلدی 1-8 دن اور پہلے چلے جاتے ہیں. ویسے عموماً خیمہ 8 کو پہنچ کے وہیں قیام کرتے ہیں. پھر 9 کی صبح کو، جیسے آج وہاں 9 ہے، صبح فجر کی نماز پڑھ کے قافلے نکل گئے، بسوں میں، پیدل جو بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر 9 کا دن وہاں گزار کے پھر غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے نکل گئے اب مزدلفہ کے لیے، یا غروب آفتاب پر نکل گئے، لیکن مغرب وہاں نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. مغرب نہیں پڑھنی، اب وہاں مزدلفہ پہنچنا ہے. مزدلفہ پہنچ کے مغرب اور عشاء ساتھ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر وہیں قیام کرنا ہے. وہ پتھر کنکریاں بھی آپ نے جمع کر لینی ہیں جو آپ نے ان 3 دنوں میں مارنی ہے وہاں اس کو، بڑے چھوٹے اور درمیانے شیطان کو، ٹھیک ہے نا. پھر ایسی نیند آتی ہے وہاں پر، اوئے ہوئے زمین پہ کنکریوں پہ جب گرتا ہے بندہ. کہہ رہا تھا نا گر گئی تھی تو لگ گئی تھی، کہتا کہاں گرے تھے، کہاں لگی، کہتا صوفے پہ گر گیا تو آنکھ لگ گئی تھی. تو وہاں مزدلفہ میں جب بندہ کمر ٹکتی ہے نا تو ایسی نیند آتی ہے، سبحان اللہ، کیا بڑا تو کیا چھوٹا. آپ نے کتنے حج کیے؟ الحمدللہ ایک ہی کیا، الحمدللہ. آپ نے کیا ہے نوید صاحب؟ نہیں، میں حج پہ ابھی نہیں. اب حج کیا ہے آپ نے کیا. میں آپ کو عرض کروں، حج اسٹیٹس سمبل نہیں ہے. جی جی. ایک غلام نے
ایک ایسا زبردست سبق دیا. مالک نے کہا یار حج کر چکے تھے, اب واپس جا رہے ہیں, راستے میں ان کے بعد نمک ختم ہو گیا. صحیح. تو غلام سے کہا یار جا بقالے سے یعنی کسی کی دکان سے جا کے نا نمک لے لے. تو اس نے بولا, غلام نے دکاندار کو جا کے بولا میرا مالک جو ہے حج سے آیا ہے تو یار تھوڑا سا نمک دے دو, خدمت کر دو حاجی کی. انہوں نے بولا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس نے اس کو نمک دے دیا. پھر کچھ آگے بڑھے, پیدل حج ہوتا تھا, واپس جا رہے پھر اب نمک ختم ہو گیا. بولا یار جا کے کہیں سے نمک لیا. وہ گیا, کہتا جناب میں, دکاندار کو کہتا جناب میں حج سے آیا ہوں, تھوڑا سا نمک دے دیں, ہمارے پاس نمک ختم ہو گیا. وہ اس کو دے دیتا ہے. پھر تیسرے مقام پر جاتے ہیں, پھر نمک ختم ہو جاتا ہے. کہتا ہے یار جاؤ جا کے لے آؤ. وہ کہتا ہے مالک پہلے تیرا حج بیچا چند دانوں کے عوض نمک کے, پھر اپنا حج بیچا, اب بتا کس کا حج بیچوں. اللہ ہم وہ مالک بنائے جانے کے قابل تھا وہ غلام. ہم ادھر حج کے لیے جاتے نہیں ہیں, 1.5 مہینہ باقی ہوتا ہے, حج مبارک, دعوتیں, اور جی حج سے جا رہے ہیں, حاجی صاحب پاجی, استغفر اللہ. بہرحال جی ہم نے حج کو بنا دیا تماشا, سوری ٹو سے, جی ہم نے بنا دیا اسٹیٹس سمبل. جی ٹھیک ہے, ہاں جی, اور جی بس جی حج فرض ہو چکا ہوا ہے, جاؤ جی نارمل طریقے سے کر لو. نہیں, ہمارے بھی خناس سمایا ہوا ہے شیطان, جی بالکل, کہ ہم نے بس کرنا ہی کرنا ہے. میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں, ساتھ میں یہ بھی کرتا ہوں یار, اب عمرے کو بھی دیکھو, حج تو بنا دیا گورنمنٹ نے, کامیاب ہو گئی گورنمنٹ, انڈسٹری بنا دی. اب سب سے زیادہ جھوٹ اسی میں بولا جاتا ہے, عمرے اور حج میں. جی بالکل, جو جھوٹ بول بول کے لوگوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں, وہاں جا کر کے لوگ کرتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی اس میں فضیلت رکھی ہے کہ آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ماں نے آج جنم دیا ہو. اس فضیلت کا ہم کیا ناس مار رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ حسان بھائی آپ تھوڑا کلام ہمیں سنائیں. پیش کرتا ہوں. آج کا دن بھی ہے مبارک, اور ایک نعت شریف جو ہم سب نے سن رکھی ہے, انشاءاللہ اس کے جو اشعار ہیں وہ آج کے دن سے بات کر رکھتے ہیں. سر سے کفن لپیٹے چلا گئے الفت کے راستے پر, فرشتے غیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون سی ہے ترام آیا زگے مقدر, فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتائش گونجتی ہیں, ہر ایک قربان ہو رہا ہے, زباں پہ یہ کس کا نام آیا زگے مقدر, اور یہ راگ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر, پہنچنا در پر تو کہنا سلام لیجے غلام آیا, پہنچنا در پر تو کہنا سلام لیجے غلام آیا زگے مقدر, حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا.
वेलकम बैक वंस अगेन। हम आ चुके हैं उफेरा के टैंक किचन में। हम आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम उफेरा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हज मुबारक हो आप सब। हज मुबारक हो भाई, आज सब हज अदा कर रहे हैं और बड़े खुश नसीब लोगों को भी इंशाल्लाह। क्या बन रहा है टैंक के किचन में? आज टैंक के किचन में क्योंकि बकरीद है परसों इंशाल्लाह ताला और सबके घर में गोश्त आएगा, तो आमना मैंने बताएं चपली कबाब। क्योंकि चपली कबाब वो क्विक रेसिपी है जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। कसाई बैठा हुआ है, उससे गोश्त फटाफट बनवा के वहीं देन एंड देयर आप चपली कबाब बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, देन एंड देयर मेहमानों को सर्व भी कर सकते हैं, फैमिली को भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है, बनेंगे कैसे? सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं चपली कबाब की रेसिपी बताती हूँ। ये तकरीबन मैंने आधा बना चुकी हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। ये तकरीबन 1 पाव कीमा है, इस लिहाज से मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बताती हूँ। 1 पाव ये आपने अच्छा किया कि थोड़े बना लिए क्योंकि वाकई टाइम कम होता है और हमारे पास जो है वो डिश आउट करने का फिर टाइम नहीं है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको देखना होता है, समझ नहीं आ रहा होता, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तकरीबन 1 पाव कीमा है। इसमें मैंने एज पर टेस्ट जो है वो रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं। ठीक है, सही है। भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा है। ये क्योंकि आपके घर में अब मतलब बकरीद आ रही है तो ये घर में आप बना के रखें। जीरे को और साबित धनिया को भून के कूट के आप उसको रख लें। सही है। ये भुना कुटा हुआ साबित धनिया है। अनारदाना मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट एज पर टेस्ट। ठीक है। और इसमें मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ फॉर द सेक ऑफ बाइंडिंग। ठीक है, सही है। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि चपली कबाब टूट जाते हैं, स्पेशली जो स्टार्टर्स वगैरह होते हैं, तो ये कॉर्नफ्लावर बेस्ट उसको सपोर्ट करता है। सही। इसमें मैंने प्याज ली है, उसको चॉप्ड और उसको स्क्वीज कर लिया, इसका सारा पानी निकाल दिया। टमेटोज को डी सीड्स करके बिल्कुल ड्राई करके इसको मैंने चॉप किया है और इसमें ग्रीन चिलीज है। याद रखें पानी जितना जिन चीज़ों में भी पानी है उन पानी को निकाल देना है, वरना ये फ्राई करते हुए टूट जाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, हमारा मिक्सचर बन गया। ये मिक्सचर बन रहा है। इसमें मैं लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, साथ में इसमें पुदीने के पत्ते चॉप। ठीक है। हरा धनिया। सही है। और इसमें फिर मैं ऐड करूँगी अंडा। अच्छा, अंडा आपने ऐसे ही नहीं कि पूरा एक फेंटा हुआ है और पूरा डाल दिया, आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं इसको करती हूँ। आमना, बकरीद के दिन सुबह आप क्या बना रही होती हैं या क्या बनता है घर में? मेरे घर तो एक तो पहली बात है कि मीठा तो होता ही होता है। लोगों को लगता है कि शायद के बकरा ईद पे जो है वो मीठा नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। ईद की तो मिठास ही ये है कि आप पहले जो है सबसे पहले रात से पहले से शीर खुरमा बना लें। शीर खुरमा बना लें। उसके अलावा कलेजी जो सब घर की एक रिचुअल है, कलेजी बनना ज़रूरी है। लेकिन मैं क्योंकि कलेजी मेरे जो घर हाउस हेल्प में मेरी अम्मा जो साथ रहती हैं वो जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त कलेजी पकाती हैं, तो वो कलेजी बनाती है। बाकी जो चीज़ें पुलाव शलाव ये सब मैंने फिर खुद बनाना होता है, क्योंकि बकरीद में जब तक जो लोग सुबह सवेरे कुर्बानी कर रहे होते हैं तो उनका रोज़ा होता है, जो वो खाते नहीं है, तो शीर खुरमा और कलेजी उससे फिर रोज़ा खुलता है। ये होता है। यहाँ पे मैंने अंडा मैं ऐड कर रही हूँ, देखिए कि बहुत लिक्विडी नहीं हो जाए हमारे कबाब का जो बैट वो है। सबसे ज़्यादा तो मर्द हजरात जो होते हैं ना उनको शौक होता है कलेजी बना के खाएं। ये हमारे जो मुफ्ती बैठे ये भी कलेजियाँ खाते होंगे। अच्छा, वैसे मैं आज सोच रही थी तवा कलेजी बनाने का। क्योंकि आप लोग ना उनके बेचारों के मर्दों के कलेजे इतने ठंडे कर देती हैं ना, अच्छा तो इसलिए कलेजियाँ खाते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप लोग तो बड़ा सुकून दे रहे हैं, है ना? आप इसको वाइस वर्सा शहरियार भाई ना यहाँ पे वो प्रेजेंट करें सारे मर्दों को जो तंग हैं बीवियों से। अच्छा जी, हमारा बैटर बन चुका है। ये कबाब का हमने लिया, इसको हम अच्छा जब आप इसको वो करेंगी तो ये थिन होते हैं, मतलब थिन आपने इसको प्रेस करना है। टमेटो का स्लाइस आपने थिन काट के रखना है, इसको इस तरीके से आप फौरन इसको डालेंगे फ्राई होने के लिए। जब आप फ्रीज कर रहे हैं तो क्लिंग का रैप रख के आप इसको। अच्छा, बड़ी मजे की बात है कि अगर आपने बकरा ईद वाले दिन लाइक पहले दिन ही अपने घर लंच रखा हो, बड़ा मुश्किल है भाई, इतनी अफरा तफरी हो जाती है। चैंपियन है वो खवातीन जो वाकई। अच्छा, मुझे होता है कि सुबह सुबह बस कुर्बानी हो जाए और गोश्त से मट जाए। हम तो पहले ही कसाई को मैं तो पकड़ के रखा होता है, पहले दिन 2 दिन से बुक किया होता है कि भाई मेरे घर जल्दी हो जाए, 7-8 बजे बस ये नमाज हो और बस कुर्बानी हो जाए और गोश्त सिमट जाए, ताकि अगर हमारे एरिया में तो इस दफा 5:10 पे जो है वो ईद की नमाज की अनाउंस। जी जी जी, बिल्कुल ताकि कुर्बानी वगैरह जल्दी हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमने गोश्त सारा सिमटा लिया। उसके बाद अगर मेरे घर में लंच है, उफेरा आपको गलत फहमी हो गई होगी, 6:10 पर नहीं, मैं भी यही कह रही थी। 5:10 पे तो फजर की जमात है। फजर की तो जमात फौरन उसके बाद ही रखिए शरियार में। मैं भी यही कह रही थी कि तुम लोग कैसे नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि सूरज ही नहीं तुलू हुआ था, क्योंकि 5:10 पे तो फजर होती है। 5:40 पे ईद वाले दिन सूरज का तुलू है।
طلوع اچھا آفتاب ہے اس چلیں کے 20 اچھا منٹ ہوا کے کہ بعد فی الحال جا تو کے یہ نماز کلپ ہوگی۔ بھیجنے والی ہوں میں اپنے بیٹوں کے ساتھ مسجد میں یہ مسجد میں فی الحال جائیں پہ یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی اب ٹینک کیا کیا بن رہا ہے؟ ٹینک ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں، تھوڑی سی آئس میلٹ ہو گئی ہے تو میں اس کو کرشڈ آئس کو چمچ سے ڈالتی ہوں۔ یہ بن رہا ہے ٹینک بلیس ماکٹیل، اور یہاں پہ میں ٹینک بلیس ماکٹیل کے بارے میں بتاؤں کہ ٹینک کے 3 فلیورز کو میں ایڈ کروں گی، یہ فٹافٹ بنے گا، اور اس کے ساتھ ہم سوڈا واٹر ایڈ کریں گے جب آپ کے گھر گیسٹ آ رہے ہیں یا آپ خود بھی، کیونکہ اتنی شدید گرمی ہے اور ڈفرینٹ جو فلیور نکل کر آتا ہے۔ مطلب ٹینک کے بارے میں کہوں گی کہ صرف ایک فلیور ہی اس کا آپ کو انرجی نہیں دے گا، 3 فلیور ملا کے جب آپ یہ بنائیں گے ٹینک بلیس ماکٹیل تو اٹ ول گیو یو دا بیسٹ بوسٹ۔ یہاں پہ ہم نے اور آئس کیوبز ایڈ کی ہیں۔ اچھا یہاں پہ میں بناتی ہوں اس میں 3 فلیورز ڈال رہی ہیں آج آپ۔ اس میں 3 فلیورز ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ ہمارے پاس ٹینک اورنج ہے، اس کے میں نے 4 ٹیبل اسپون لینے ہیں۔ ٹھیک ہے صحیح ہے۔ اس کے بعد میں ٹینک مینگو لے رہی ہوں۔ صحیح ہے۔ اچھا سارے میں نے تھوڑے سے نا ویسے والے لیے ہیں، تھوڑے سے مینگو تھوڑا سا سٹرک ہو، لیمن تھوڑا سا سٹرک ہو، اور اس میں زنک بھی آپ نے زنک آتا ہے، ایگزیکٹلی وٹامن سی، زنک۔ اچھا یہاں پہ میں نے لیمن اینڈ پیپر وہ بھی ڈال ٹینگ لیا ہے، یہ بھی 3 سے 4 ٹیبل اسپون لیا ہے۔ صحیح، اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم کرتے ہیں۔ ٹینگ کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ٹینگ میں موجودہ وٹامن سی، ڈی اور زنک آپ کو دیتا ہے انرجی کا بوسٹ، آپ کی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھتا ہے، اور بچوں کی اور بڑوں کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی بہت اچھی طریقے سے کام کرتا ہے۔ ٹینگ اگر آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ایک بیسٹ نیوٹریشنل سولوشن آپ کے کچن سے غائب ہے۔ یہاں پہ میں نے یہ ایڈ کیا۔ اچھا اس کو ہم تھوڑا سا چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم سوڈا واٹر اس میں ایڈ کر سکیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے ایڈ کیا سوڈا واٹر، ہمیشہ ہم سرو کرتے ہوئے ایڈ کرتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک۔ اچھا ہم یہ سوڈا واٹر رکھتے ہیں تو تھوڑی سی گیس نکل جاتی ہے، ہمیشہ آئی وانٹ فریز کے اوپر تک آئے، لیکن یہاں پر سوچ ہی رہی تھی کہ ہاں فریز نہیں آ رہا کیونکہ یہ ہم الگ سے رکھتے ہیں۔ سو دس از ہمارا ریڈی ہو گیا ٹینگ بلیس ماکٹیل along with چپلی کباب، جو کہ عید میں ضرور ٹرائی کیجیے اور انجوائے کریں، انجوائے کیجیے۔ چلیں جی میں واپس جاتی ہوں۔ تھینک یو فیرا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا ایک سوال جو ہماری بہت سی خواتین کرنا چاہتی ہیں کہ اگر اکیلی خاتون، جیسے اب عمرہ الاؤ کر دیا گیا، اب یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ عمرے پہ جا سکتی ہیں اکیلے، اور وہ حج بھی، ان کا کوئی بیٹا نہیں، اگر وہ وڈو ہیں، کوئی ان کو ساتھ لے جانے والا نہیں، بھائی بھی نہیں ہے، پھر وہ کیا کریں؟ جی دیکھیے اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ الاؤ کرنے والی اتھارٹی کون سی ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کسی حکومت کا، کسی فرد کا، کسی کمیٹی کا، کسی عالم کا، کسی مجتہد کا قطعاً یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ نص قطعی کے سامنے اپنی رائے پیش کرے۔ اچھا، اس لیے کہ نصوص جو ہے ان کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے، یعنی ایک طرف قرآن کی آیت ہے اور ایک طرف کسی مجتہد کا قول ہو، یا مجتہد تو چھوڑیے آج کے حکمرانوں کا فیصلہ ہو، تو یہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے، جب حضور کا فرمان موجود ہے تو پھر چوں چراں کیوں کیا اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، سر خمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ حج ہو، عمرہ ہو، سفر شرعی، یعنی وہ تقریباً جو جس سفر میں آدمی مسافر بنتا ہے، کوئی مختلف ہے 95 کلومیٹر ہے یا 100 کلومیٹر 99 کلومیٹر، یہ مسافت بنتی ہے، اس عرض سے اس سفر کو جو عورت اختیار کرے گی اس کا محرم کے ساتھ ہونا ضروری ہے، بغیر محرم کے وہ کوئی سفر نہیں کر سکتی۔ اچھا اس میں ہمیں بڑا جو ہے نا وہ ترس آنے لگتا ہے، جی ایک عورت کہتی ہے جناب میں تو حج کرنا چاہتی ہوں، مالدار ہوں، لیکن میرے ساتھ جانے والا کوئی اپنا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو ہمیں ترس نہیں آنا چاہیے، اس عورت کو جواب یہ دینا چاہیے اس محترم خاتون کو کہ اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، لیکن اللہ نے آپ کے اوپر حج فرض ہی نہیں کیا، اس لیے کہ حج کے فرض ہونے کے لیے شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط نہیں پائی گئی، جب شرط نہیں پائی گئی تو آپ کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی، ہم نے ایسی خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بھانجے کو تیار کیا اپنے ساتھ، چونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی اور گھر میں جانے والا کوئی اور ان کے ساتھ نہیں ہے، تو بھانجا ظاہر ہے کہ وہ جا سکتا ہے، انہوں نے اپنے بھانجے کو اس کا بھی خرچ برداشت کیا، حج کے لیے بھی عمرے کے لیے، تو ایسا کر لیں، سبحان اللہ، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت اور طاقت دی ہے تو اس طرح اگر آپ کا محرم جا رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ سفر کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ کسی صورت میں یاد رکھیے اس میں ترس کھانے کی گنجائش کسی عالم کو یا کسی سعودی حکومت کو یا کسی پاکستانی حکومت کو یا کسی بنگلہ دیشی حکومت کو قطعاً یہ اختیار نہیں کہ وہ کہے جی اب ہم نے اجازت دے دی۔ محرم میں بھانجا انہوں نے کہا
کیا برادر ان لا بھی آپ کا محرم ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، اگر بہن ساتھ جا رہی ہے نہیں ہو سکتا نا، نہیں ہو سکتا، بالکل ٹھیک، صحیح. محرم صرف وہ رشتے ہیں ہمارے، جیسے مثال کے طور پر میرے بھائی بہن، میرے بھائی جو ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے میرے چچا، میرے ماموں، یہ سب میرے تو محرم. بھانجا بھی اس میں؟ اچھا، اس سے اوپر والی بھی جو ہے نا کیٹیگریز، یعنی کہ اگر میری امی کے ماموں ہیں تو وہ بھی میرے محرم میں ہی آئیں گے نا، نہ محرم میں آئیں گے. نہ محرم. دیکھیں صرف اصول یاد رکھنا نا. تو یہ جو مفتی صاحب اب انہوں نے لڑکیاں اکیلی جا رہی ہیں عمرہ کرنے، نہیں جا سکتی نا، تو وہ تو جا رہی ہیں سب. قطعی طور پر مفتی صاحب نے نصوص کے ساتھ صحیح کہہ رہے ہیں، نص قطعی آ گئی قرآن. آپ کیا کہتی ہیں؟ اور محرمات کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم. یہ جو رشتے ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیے. جی. یعنی ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ آپ سفر کر سکتی ہیں، یا پھر آپ کا شوہر. اچھا نوید بھائی، میرا ایک کوشچن ہے یہاں پر، اگر مثال کے طور پر اس کا یہاں پر رہنا، رہائش کے لیے وہ ہجرت کرتی ہے کوئی خاتون، اور وہ چلی گئی مدینہ میں رہائش اس نے اختیار کر لی، اور وہ مسافر نہیں ہے، اب وہ مقیم کی نیت سے اگر وہ جاتی ہے وہاں پر، وہیں پر رہ رہی ہے، اور اب اگر وہ حج کی نیت سے اگر وہ جانا چاہتی ہے تو وہ کیا جا سکتی ہے؟ دیکھیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ بھی سفر ہے. اگر مثال کے طور پر وہ حدود حرم میں ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے وہاں پر اگر اس نے جیسے اس کی جاب لگ جاتی ہے یا اس طرح کا کوئی سین ہے، مکہ مکرمہ کے معاملات الگ ہیں، مدینہ منورہ کے الگ ہیں. دونوں کو ہم حرم کہتے ہیں، لیکن دونوں حرم الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں. مدینہ طیبہ کے احکامات الگ ہیں، مکہ مکرمہ کے الگ ہیں. تو اور میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ عورت جو سفر شرعی ہے، اگر آپ دیکھتی ہیں کہ وہ مطلب مختلف خواتین کے ساتھ جا سکتی ہے، سفر شرعی کا معاملہ ہے. اگر وہ سفر شرعی نہیں ہے تو وہ سفر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ویل بی رائٹ بیک. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. مدینے سے بلاوا رہا ہے. میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینہ
बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक सवाल मेरा है आप लोगों से कि ये बहुत कुछ दिनों से ये एक बहस कहीं चल रही थी हमारे यहाँ सेट पे कि हालांकि ये अभी हद से हट के है सवाल, नमाज जो है अगर आप ख़वातीन कोई मर्द हजरात बैठे हुए हैं, जैसे हम एक जगह बैठे हैं और वहाँ नमाज हम पढ़ लें तो क्या वो नहीं पढ़ी जा सकती, मना है? किबला जी देखिए, गुजारिश ये है कि इस्लाम के जो उसूल हैं, जो क़वाइद व ज़वाबित हैं, वो सिर्फ़ नमाज के लिए नहीं है। औरत के लिए जो अहकाम पर्दे के हैं ना, वो आम हालात में भी हैं और वो नमाज के लिए भी हैं। तो जितनी इजाज़त शरीयत ने दी है, उस इजाज़त के पर्दे के साथ अगर वो कहीं नमाज पढ़ती है तो नमाज पढ़ सकती है। और इसी तरीके से मर्दों की मौजूदगी में अगर पर्दा मुमकिन है तो ठीक है, वगरना उसका फ़र्ज़ जा रहा है तो उसने अपना चेहरा अगर खुला है, बाकी चीज़ें ज़ाहिर है वो उसके साथ वो नमाज पढ़ सकती है। लेकिन जबकि उसके पास कोई गुंजाइश ना हो, कोई गुंजाइश ना हो, और अगर गुंजाइश है पर्दे की तो ज़ाहिर है फ़र्ज़ जा रहा हो तो फ़र्ज़ को उसको बहरहाल अदा करना चाहिए। यहाँ पहले हमने एक बात की थी, मैं उसको चूँकि नाजरीन परेशान ना हो, और ये शरई मसला है। नबी अलैहिस्सलाम की बड़ी वाज़ेह हदीस है कि औरत जो है ना वो सफ़र नहीं कर सकती। ये बुखारी में भी है, इसके अलावा कई कुतब में मौजूद है। सफ़र नहीं कर सकती। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो 48 मील का सफ़र है, उससे कम का सफ़र उमूमी हालात में भी अगर फितने का ख़तरा हो तो ना करे। अगर फितने का ख़तरा नहीं है तो वो उमूमी हालात में सफ़र कर सकती है, यानी शहर के अंदर जैसे सफ़र करना होता है। आजकल आप देखिए कि किस तरीके से जब हम आप ही लोगों का शो देखते हैं या हम तक ये इतलात पहुंचती हैं कि जनाब फ़लाँ जगह पर किसी औरत को जो है ना वो परेशान किया गया, जिसको हिरास करना कहते हैं, तो ये क्यों होता है? इसलिए कि उस औरत अकेली सफ़र कर रही होती है तो मर्दों को उसके ऊपर मौका मिल जाता है। इसलिए शरीयत जो है ना, ये कोई शरीयत ने वो डंडा नहीं लिया हुआ, शरीयत इसके अंदर भी औरत का तहफ़्फ़ुज़ है कि उसके साथ भाई होगा, उसके साथ बेटा होगा, उसके साथ भतीजा होगा, उसके साथ भांजा होगा। ये वो रिश्ते हैं या मामू होगा कि उसको तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो इस्लाम औरत का बुनियादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, ना कि कदगन लगा। लेकिन मेरी बात सुने, अगर उसके साथ कोई भी नहीं है, मतलब वो कहीं नहीं जाएगी। अब ये तो मर्दों के ऊपर भी गलत है ना कि वो क्यों नहीं करना उनको किसने ये अथॉरिटी दी है कि जी अगर अकेली औरत निकली है तो उनको ये अथॉरिटी है कि वो उसको तंग करें या हरास करें? ये तो शरीयत ने जहाँ औरतों के लिए अहकाम बयान किए वहाँ मर्दों के लिए भी किए। लेकिन अगर ऐसे मर्दों पर लानत की गई है। मुझे अगर काम के लिए कहीं जाना है और मैं जाऊंगी, सफर करूंगी, तो ये क्या मतलब मैं सफर करना आप सफर, ये तो हमने कहा ही नहीं ना, आपने हमारी बात को समझा नहीं। उमूमी हालात में जहाँ फितने का अंदेशा नहीं है वो सफर कर सकती है। अब क्या करें? नहीं, मतलब अपने आप को फितने से बचाएं। जैसे अगर आप गाड़ी में सफर कर रही हैं खवातीन उमूमी तौर पर, अब क्या जरूरत है कि वो औरत उस मर्द को बुरा कहे जब आप उसके बराबर में बैठ जाएंगी। अगर आपने कैब वगैरह बुक करवाई है, छोटा सफ़र है, तो आप ज़रा देख लीजिए कि ये हमारे मोहल्ले में ये ड्राइवर है, ये ज़रा शरीफ आदमी है, ये आदमी एहतियातें करता है ना, तो एहतियात के साथ पिछली सीट पर बैठ के सफ़र किया जा सकता है। इन चीज़ों को हमें पेश नज़र रखना चाहिए। सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा पर्दे वाली औरत को भी ना कोई बख्शता नहीं है। नहीं, हमने तो ये भी देखा ना, अभी जो पिछले दिनों एक बच्ची के साथ जो सना के साथ हुआ है, वो तो घर के अंदर थी, वो तो घर के अंदर भी महफूज नहीं है मर्दों से। एक रिजेक्शन पे उस बच्ची के साथ ही हुआ। कौन सी बच्ची? क्या जो बच्ची आपने शायद देखा नहीं, आपकी नजर से नहीं गुजरा। अच्छा, जिसको कत्ल किया गया वो हमारे इल्म में है। मसला तो बुनियादी तौर पर ये है ना, ये हुकूमतों का मसला है। ये आप मैं टीवी शो में मसला हल नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पर देखिए, इस बात को जाने दीजिए, हुक्मरानों का मसला है कि 18 साल से कम उम्र लड़की शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं कर सकती, टिकटॉक बना सकती है, सारी भी आई के काम कर सकती है, उसकी इजाजत दे दी है आपने, और निकाह की इजाजत नहीं है। चले वो तो ठीक है, लेकिन ये तो हमारा आज टॉपिक नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये कहीं और ही डाइवर्शन हो जाएगी कि हम कोई और बात करें। नमाज आपने कहा कि अगर वो पढ़ सकती है, अगर गुंजाइश नहीं है कहीं पे भी, वो जहाँ जिस कमरे में जा रही है वहाँ मर्द हजरात बैठे हुए, मैं ये काम की जगह की बात कर रही हूं। वो नमाज बिल्कुल पढ़ सकती है, वो अपनी नमाज से रुकेगी नहीं, क्योंकि नमाज पढ़ी इसी हालत में जाती है कि आप पूरे इस कमरे में भी जा रही हूँ तो
لوگ بیٹھے ہوئے, میں دوسرے کمرے میں بھی جا رہی نماز ہوں پڑھنے میں اس کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو دوسرے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھتی ہے, تو میں کہوں گی کہ جائیں اور مطالعہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا, اور ایک ہی مسجد میں عورتیں نماز پڑھتی تھیں, تو کیا وہ ممکن نہیں تھا؟ وہاں پر بھی تو ہو رہا تھا. تو کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے. محمد افضل کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں. یہ میں بہت اہم مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں. ہمارے یہاں جب لوگ عمرے پہ یا حج پہ جاتے ہیں نا, تو ان کو میرے جیسے بڈھے بابے مل جاتے ہیں, اور بڈھے بابے کیا کہتے ہیں, اوے بیٹا جب تم جاؤ گے مدینے میں یا جب تم جاؤ گے مکے میں تو تم جو ہے نا یہ کرنا یہ افضل ہے, اور یوں کرنا تو یہ افضل ہے, یوں کرنا تو یہ افضل ہوگا. تو بھائی یہ جو محمد افضل بھائی ہے نا, اس کو چھوڑ کے جائیں کراچی ایئرپورٹ پر. آپ مکہ مدینہ تو ہے ہی افضل. جی وہاں جا کر کے جو لوگ اس بحثوں میں پڑ جاتے ہیں, میں نے باقاعدہ میں گھٹ پہ کر جاتا ہوں, باقاعدہ میں نے دیکھا لوگ لڑتے ہیں, اوہ یہ تم نے کیا کر دیا, یہ افضل تھوڑی ہے, افضل تو یہ ہے. ارے او خدا کے بندے, افضل کو چھوڑ کیا کراچی یار. کیونکہ آپ گروپس لے کے جاتے ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتا دیں کہ وہاں جانے سے پہلے ہمیں کیا پریپریشنز کرنی چاہیے, دوائیاں ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ سب. میں نے تو باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی دی ہے, الگ بات ہے, میرا پورا سوشل میڈیا اڑا دیا گیا. بہرحال کیوں بس اڑا دیا, میری کچھ باتیں زیادہ ہی ہائپر ہو جاتی ہیں نا. اچھا میں نے باقاعدہ پورا ایک ویڈیو بنایا اس کے لیے. بھائی لوگ وہاں سب سے زیادہ پتا کس چیز کے لیے پریشان ہیں, وہی چارجر ہے کیا تیرے کو, چارجر ہے کیا, ان کو صرف فکر ہوتی ہے. یہ تو آج کل یونیورسل مسئلہ ہے, صرف وہاں کا مسئلہ تو نہیں. مکے مدینے حاضری نماز میں وائی فائی اور چارجر آج کل یونیورسل مسئلہ ہے. وائی فائی جس ہوٹل میں جا رہے ہیں کمرے میں سگنل آئیں گے, یہ نیچے لابی میں آتے ہیں. یا تم مکہ مدینہ اس لیے جا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے نا وہ بٹنوں والا سادہ فون رکھیں. اچھا یہ اسمارٹ فون تو رکھیں ہی نہیں, نمبر 1. نمبر 2 میڈیسن اپنی لے کر جائیں, اور اس کے ساتھ اپنے پرسکرپشن. میں نے دیکھا ہے جدہ ایئرپورٹ پہ انہوں نے ساری دوائیں, اول تو بندے کو پکڑ رہے تھے, ہمارے ساتھ گروپ میں تھا. یہ بہت اچھی بات بتائی آپ نے. وہ میڈیسن لے جا رہا تھا اپنے جدے میں رشتہ دار کے لیے, کچھ سرنجز کو ٹیکے یہ وہ. او بھائی کراچی ایئرپورٹ والوں نے بولا دیکھو جی آپ کو وہاں اگر پکڑ لیں, ہم نے تو آپ کی بات پہ یقین کر دیا. وہی ہوا جدہ ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے وہ. بھائی آپ کیوں لے کر گئے ہو میڈیسن؟ بھائی ان کو سعودیہ میں نہیں ملتی کیا میڈیسن, مہنگی ملتی ہے, تو کیا آپ نے اپنی زندگی کو کیوں عذاب میں ڈالا؟ اپنی ضرورت کی ساری چیزیں, اپنی ضرورت کی میڈیسن, اس کے ساتھ ڈاکٹر کا پرسکرپشن رکھ لیں, وہ مانگیں گے آپ. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ہمیں جوائن کرنے کا. ہم نے حج کا دن ہے آج, حج لوگ جو کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے, اور ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں حج کے دن روزہ جنہوں نے رکھا ہے, اور وہ حج کی دعائیں, آج کا دن اتنا افضل ہے کہ اس میں ہم جتنی دعائیں کریں وہ کم ہیں. لوگوں کے لیے دعائیں کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اور بس یہی کہہ سکتی ہوں. اور کیا, حج کے انجوائے کریں, اس کو دیکھیں حج کو, اور اپنی دعائیں مانگتے رہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا جوائن کرنے کا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.